गुमराह एपिसोड 154। ये एक नया तजुर्बा था, अनोखा, मुनफरिद और हैरत अंगेज, और हम उसी तमाशे को देखने के लिए फिरोजवाला थाने से निकलकर नहर की तरफ बढ़ रहे थे। नहर की पटरी पर कुछ देर तक चलने के बाद अकरम लोधी ने जीप का रुख दाएं हाथ मुड़वा दिया। एक तंग सी पगडंडी पर चलते हुए हम दरख्तों के एक झुंड तक जा पहुंचे। जीप की रोशनियां हमें रास्ता दिखा रही थीं। एक टॉर्च अकरम लोधी अपने साथ लाया था। गाड़ी यहाँ रोक दें सतनाजा साहब, मुकाबला इधर ही हुआ था, उस झुंड के पास। कुछ ही देर बाद हम जीप से उतरकर घने दरख्तों के नीचे से गुजरते हुए झुंड के दूसरी तरफ निकल गए तो अकरम लोधी के कदम एकदम रुकने लगे। दोनों सिपाही जमीन पर आड़े तिरछे पड़े थे। यूं लगता था जैसे वो मर चुके हों, मगर लाशें वो वहाँ कहीं भी नहीं थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ सतनाजा साहब, वो लाशें तो यहाँ मौजूद नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? इन सिपाहियों को क्या हुआ? ये भी जिंदा है कि नहीं? सतनाजा साहब ने लाशऊरी तौर पर अपना पिस्तौल सीधे हाथ में ले लिया। अकरम टॉर्च से चारों तरफ रोशनी डाल रहा था। टॉर्च को घुमाकर उसने दोनों सिपाहियों पर नजर डाली और उनकी नब्जें टटोलने लगा। लगता है ये दोनों बेहोश हैं। मेरा ख्याल है इनके सरों पर जरब लगाई गई है। सतनाजा साहब ने उनको बगौर देखते हुए कहा। इसका मतलब यह है कि उनके साथी यहाँ फिर आए थे। वो दोनों लाशें उठाकर ले गए हैं। कितने आदमी थे वो? 4। छूटते उन लोगों ने हम पर गोली चला दी। किसी सवाल जवाब का मौका ही नहीं मिला। जवाब में हमने भी उन पर फायर खोल दिया। मेरे साथ 5 आदमी थे। 2 को मैं यहाँ बिठाकर थाने वापस चला गया। मगर ये तो बहुत बुरा हुआ सतनाजा साहब। सिपाहियों की बंदूकें भी वो लोग उठाकर ले गए थे। कोई नहीं कह सकता था कि वो जंगल हमारे लिए महफूज है। रात बहुत तारीख थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। खुद को बचाएं सतनाजा साहब, यहाँ से निकल चलें। वो पलट कर फिर हमला कर सकते हैं। मैंने सूरत हाल को अच्छी तरह समझने के बाद सतनाजा साहब की तवज्जो उस तारीकी की तरफ दिलाई जो हमारे लिए तबाहकुन साबित हो सकती थी। मगर अभी मैं ये बात कह ही रहा था कि अचानक अंधेरे में किसी ने अकबी सिम से गोली चला दी। जंगल गोली की आवाज़ से लरज़ उठा। मैंने सतनाजा साहब को एकदम नीचे गिरा दिया। दूसरी गोली हमारे वजूद को चीर सकती थी। ओए अकरम लोधी, तू बचकर नहीं जा सकता, किसी ने थानेदार को ललकारते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। तू हमारे 2 आदमी मार चुका है। हम यहाँ तेरे ही इंतज़ार में बैठे थे। उसके साथ ही तड़ तड़ की आवाज़ें आने लगी। वो लोग अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। अकरम के हौसले की मैं दाद देता हूँ। पिस्तौल उसने सीधे हाथ में पकड़ लिया था। एक दरख्त की ओर लेकर उसने आवाज़ों की सिम अंधाधुंध 2 गोलियां चलाईं, मगर अपने मद्दे मुकाबिल कैसल ठिकाने का तो उसे भी इल्म नहीं था। वो उसे नजर नहीं आ रहे थे। मगर उसकी गोलियों का यह असर हुआ कि ज़रा देर के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा सा छा गया। मैं और सतनाजा साहब अभी तक ज़मीन पर लेटे थे। आवाज़ें करीब आ गई थीं। वो हमें ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक बार फिर उन लोगों ने अकरम लोधी को ललकारते हुए 2 गोलियां चलाईं, मगर अंधेरा उनके लिए भी इतना ही दबीज था। वो बहुत मोहताद अंदाज से अपना हल्का हमारे गिर्द तंग कर रहे थे। मेरा अंदाज़ा यही था कि गोलियां सिर्फ एक ही आदमी चला रहा है। पता नहीं उनकी तादाद क्या थी। अगर ये बात मुझे मालूम होती तो उनसे निमटना ज़्यादा आसान होता। आप इधर ही लेटे रहें। ये कहकर मैंने पिस्तौल सीधे हाथ में लिया और ज़मीन पर घिसटते हुए मैं एक दरख्त की ओट में जा पहुंचा। अब वो आदमी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था जिसकी स्टैंड गन हमारे लिए तबाहकुन साबित हो रही थी। दूसरे लोग मुझे अभी तक नजर नहीं आए थे। सामने आओ अकरम लोधी, मैं तुझे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। उस आदमी ने फिर थानेदार को ललकारा। उसकी आवाज़ ही उसके लिए मुसीबत बन गई। मैं समझ चुका था कि मेरे और उसके दरमियान फासला कितना है। जैसे ही उसने आवाज़ बुलंद की, मैंने पिस्तौल की नाल बुलंद की और उसमें से 2 गोलियां चला दी। मगर वो इतना बेखबर नहीं था। वो एकदम ज़मीन पर लेट गया। गोलियां उसके ऊपर से गुजर गईं। एन उस वक्त दूसरे आदमी ने मेरे पिस्तौल से निकलते शोलों को देखकर मुझ पर गोली चला दी। मगर ये उसकी भूल थी। मुझे उन शोलों का एहसास था। मैं फौरन ही अपनी जगह से हट चुका था। गोलियां सीधी दरख्त के तने में लगी और बुझ गईं। एन उस वक्त मुझे अपने सामने रोशनी ही रोशनी नजर आने लगी। सतनाजा साहब उस जरा सी मोहलत से फ़ायदा उठाकर जीप तक जा पहुंचे थे और उन्होंने उसकी हेडलाइट जला दी थी। मैं उस खड़ी दरख्त की ओट में खड़ा था। रोशनी हुई तो सामने का सारा मंजर उजाले में नहा गया। वो 2 आदमी थे और दोनों ही स्टैंड गनों से मुसल्लह थे। रोशनी की उस जरा सी मोहलत से फ़ायदा उठाकर सतनाजा साहब ने अपना पिस्तौल उन पर दाग दिया। वो बेखबरी में मारे गए थे। अभी वो पलट नहीं सका था कि गोली उसके पहलू में घुस गई थी और वह स्टैंड गन समेत ज़मीन पर लुढ़क गया। दूसरे आदमी ने अपने साथी का यह हाल देखा तो वो पागलों की तरह जीप की तरफ गोलियां बरसाने लगा, मगर उसे ज़्यादा मोहलत नहीं मिली। मैं सामने ही तो था। जैसे ही वो पलटा, मैंने गोली उसकी गर्दन में से गुजार दी। वो भयानक चीख मारकर उछला और फिर ऊपर नहीं उठ सका। मौत ने उसे वहीं आन लिया था। वो जंगल उनके लिए हलाकत का सामान बन गया था। जैसे ही वो आदमी नीचे गिरा, सतनाजा साहब जीप से हटकर उसकी तरफ दौड़े, मगर इस तरह जैसे कोई चीता 1000 एहतियाते बरोकार लाकर शिकार की तरफ बढ़ता है। इस अरसे में अकरम लोधी भी दरख्त की ओट छोड़कर आगे निकल आया, मगर उसकी मौत ने उसे मोहलत नहीं दी।
نیچے گرے ہوئے آدمی نے نزا کے عالم میں اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اسٹین گن اٹھائی اور میرے سامنے اس نے اکرم لودھی کو چھلنی کر دیا۔ میری اور ستناجا صاحب کی گولیاں ایک ساتھ چلیں۔ وہ وہیں بجھ کر رہ گیا مگر اس کی گولیاں اپنا کام کر چکی تھیں۔ اکرم لودھی چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور پھر دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ اس جوان کی موت واقعی پولیس مقابلے کی موت تھی۔ میں اور ستناجا صاحب دوڑ کر اس کے پاس پہنچے مگر وہ اس وقت تک آخری ہچکی لے چکا تھا۔ گولیاں سب کی سب اس کے وجود کے اندر گہری دھس گئی تھیں۔ موت نے اسے اپنے دردیدہ بدن کو سمیٹنے کی مہلت بھی نہ دی۔ اس کا منہ درد کی شدت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ یہ کیا ہو گیا جیلانی صاحب؟ میں اس لیے تو ادھر نہیں آیا تھا۔ ستناجا صاحب نے لودھی کی کھلی آنکھیں بند کر دی۔ میں وہاں سے ہٹ کر ان آدمیوں کی طرف نکل گیا جن کی آوازوں سے تھوڑی دیر پہلے جنگل دہل رہا تھا۔ وہ اکرم لودھی سے انتقام لینا چاہتے تھے اور اپنے اس منصوبے میں وہ بہت کامیاب رہے تھے، مگر یوں کہ بدلے کی دھن میں وہ اپنی جانیں بھی گنوا بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں ان دو سپاہیوں کو انہوں نے قتل کیوں نہیں کیا۔ سوچتے ہوں گے کہ ان کا کیا ہے، یہ تو محض حکم کے پابند ہیں۔ ان میں سے ایک کی لاش ادھڑ گئی تھی۔ اتنی گولیاں اس پر چلی تھیں کہ اس کا بدن چھلنی ہو رہا تھا۔ اتنے میں ستناجا صاحب بھی وہاں آ گئے۔ حیرت ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے دونوں آدمیوں کی تلاشی لی مگر ان کی جیبوں سے سگریٹ، ماچس اور 450 روپوں کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اپنی شناخت ان لوگوں نے بھی ساتھ نہیں رکھی تھی۔ وہ بھی اس جنگل میں بے نشان ہی پہنچے تھے۔ شاید ان کے استاد نے انہیں یہی بتایا ہو۔ دونوں بہت ہی پلے ہوئے مضبوط قد کاٹ کے آدمی تھے۔ شاید وہ دونوں بھائی تھے۔ بال ان کے گھنگریالے تھے اور دونوں نے ایک ہی طرز کی مونچھیں پال رکھی تھیں۔ ستناجا صاحب نے وہ رقم ان کی جیبوں میں رہنے دی اور انگوٹھی نکال کر انہوں نے ایک آدمی کی انگلی میں پہنا دی۔ مرنے کے بعد یہ آدمی غلام جیلانی بن گیا ہے۔ ایسا نہ کریں ستناجا صاحب، مجھے وحشت ہوتی ہے۔ وحشت؟ اس جنگل میں اور کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے کاغذ نکالا اور اس کو 2 حصوں میں کاٹ کر ایک پر انہوں نے قلم نکال کر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس میں وہ منظر مجھے بڑا ہی ہولناک دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو غلام جیلانی بنا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کاغذ کا ایک پرزہ مجھے دیا اور بولے، اسے پڑھ لیں، یہ اس کی جیب میں رہے گا۔ اس رقعے پر ستناجا صاحب نے ہاتھ ٹیڑھا کر کے لکھا تھا، پیارے غلام جیلانی، تم آج رات ہمیں فیروز والا میں ٹھنڈی رکھ میں ملو۔ اپنے اوزار وغیرہ ساتھ لیتے آنا، ایک زبردست پروگرام تمہارا منتظر ہے۔ اسلم آبی کو بھی ساتھ لے آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ فقط تمہارا علیہ گراری۔ یہ خط ہے جو غلام جیلانی کو علیہ گراری نے لکھا ہے اور وہ سیدھا ٹھنڈی رکھ پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ رقعہ دوہرا کر کے سامنے پڑے آدمی کی جیب میں ڈال دیا اور پھر میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ ستناجا صاحب نے جیپ کی ہیڈ لائٹس بند کی اور پھر وہ اس لاش کی طرف لپکے جو اب اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک موٹا سا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا چہرہ مسخ کر رہا ہوں، یہ ہمارا پروگرام تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد انہوں نے اکرم لودھی کی ٹارچ چلا دی۔ میرے سامنے پڑے آدمی کا چہرہ انہوں نے بری طرح مسخ کر دیا تھا۔ اتنا کہ اب اس کا پہچان لینا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی جانور نے اس کو بھنبور ڈالا ہو۔ آؤ اب واپس چلتے ہیں، موت برحق ہے اور اس سے کسی آدمی کو مفر نہیں۔ مگر اکرم لودھی کا کیا کریں؟ اس کو اٹھا لینا چاہیے۔ نہیں، یہ سارا کام پولیس کر لے گی، ہمیں اب یہاں کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا۔ جب وہ جیپ کو وہاں سے ہٹا کر نہر کی پٹری پر جا چڑھے تو بولے، کبھی کبھی آدمی کو حیوان بھی بننا پڑتا ہے، مگر اس مردے کی بے حرمتی بہت ضروری تھی، ورنہ لوگ اسے پہچان لیتے سردار کریم نواز صاحب۔ ان کا چہرہ اتنا کرخت ہو گیا تھا کہ مجھے ان سے خوف آنے لگا تھا۔ ان جیسا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل اور بے رحم بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں لودھی کی موت کا بھی کوئی افسوس نہیں تھا، 1 منٹ کے لیے بھی وہ سوگوار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ جنگل میں مر گیا ہے، اس کی لاش رات کے اندھیرے میں درندوں کی نظر ہو جائے گی، کوئی اس کے پیچھے گھر کی دہلیز کے اندر بیٹھا بے طرح پریشان ہوگا، اس کے بیوی بچے اس کے بغیر برباد ہو جائیں گے۔ مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ سب مرحلے ان کے دیکھے بھالے ہیں، وہ ان سے بارہا گزر چکے ہیں۔ جب ہم فیروز والا پہنچے تو وہ بولے، یہ جیپ اپنے ساتھ لے جائیں اور سیدھے اپنی کوٹھی چلے جائیں، میں رات ادھر ہی گزاروں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہاں مجھے یہاں ہی رہنا چاہیے۔ لودھی مر گیا ہے، 4 آدمی وہاں موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں اور میں موقع کا گواہ ہوں، پولیس افسر بھی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ جیپ سے اترے۔ اسٹیئرنگ انہوں نے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں ہکا بکا ہو کر ان کے کہنے کے مطابق جیپ ساتھ لے کر سیدھا لاہور جا پہنچا۔ مجھے یہ رات اپنے گھر پر ہی گزارنی چاہیے تھی۔ میرے وجود کی ساری سلوٹیں کھل گئی تھیں۔ میں واقعی شاید سردار کریم نواز بن چکا تھا۔ غلام جیلانی کو میں شاید جنگل میں دفن کرایا تھا۔ میں ایک نئے قالب میں ڈھل رہا تھا۔ اب ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے غلام جیلانی کہہ سکے، اور شاید اسلم آبی بھی وہیں رہ گیا تھا۔ ستناجا صاحب نے ایک تیر سے 2 شکار مار لیے تھے۔
आबी को भी उन्होंने पुलिस के रिकॉर्ड से हमेशा के लिए निकलवा दिया था। अब वो भी बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार सकेगा। सतनाजा साहब ने हमारी सारी ही मुश्किलें आसान कर दी थी, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उन्होंने आखिर क्यों किया है। आखिर हमसे उन्हें ऐसी क्या हमदर्दी है? कोई किसी के लिए यूं तो जानेसारी का मुजाहरा नहीं करता है। हैरत मुझे ये थी कि आखिर उनके जहन में अलिया गरारी का नाम कैसे आ गया। क्या वो जानते थे कि वो लोग उसके साथी हैं? उस आदमी को जिसकी सारे सूबे में धूम मची थी। बहुत बदनाम आदमी था वो। कई कत्ल और कई डाके पुलिस ने उसके खाते में डाल रखे थे, मगर वो अब तक उसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सके थे। कोई नहीं जानता था कि उसका ठिकाना कहाँ है। अलबत्ता वो सतनाजा साहब को बहुत याद था। उनकी चक्की में फंसकर वो भी शायद बर्बाद हो गया था। एक और गुनाह उसके खाते में डाल दिया गया था। वो गुलाम जिलानी का दोस्त था। उसे खत लिखकर उसने ठंडी रख बुलवाया था, ये कहकर कि एक ज़बरदस्त प्रोग्राम उसका मुंतज़र है। आबी को भी उसने बुलवा लिया था। उस गुलाम जिलानी की जेब में रुक्का तो यही जाहिर करता था। अब पुलिस बाकी मामलात को खुद संभाल लेगी। कौन कह सकता है कि किसकी मौत किन हालात में वाक़ई होगी। ठंडी रख ने सबको अपनी पनाह में ले लिया था और वहाँ से सिर्फ मैं और सतनाजा साहब ही बच सके थे। मगर किस लिए? इस बात का जवाब मुझे मालूम नहीं था। पता नहीं मेरी खम्पारा तकदीर मुझसे क्या चाहती थी। कुछ कहा नहीं जा सकता था। मैं जीप में सवार बिलाखिर रात के 12 बजे अपने घर जा पहुंचा। हैदर उस वक्त जाग रहा था। घंटी की आवाज़ पर वो फौरन ही बाहर आ गया और गेट खोलकर बोला, आप कहाँ चले गए थे जनाब? मैं तो सख्त परेशान था। क्यों परेशान था तू? ये औरतों जैसी आदतें छोड़ दे। किसी के लिए कोई परेशान नहीं होता है हैदर। मैंने जीप को गेट से गुजारते हुए कहा। हैदर बन रहा था। मुझ पर यह जाहिर कर रहा था जैसे वो वाकई बहुत परेशान हो। ये भी उनका हक है जो आपकी पनाह में होते हैं। उन्हें आपसे ज़्यादा आपकी फ़िक्र होती है। कम से कम उसके इजहार में वो गफलत नहीं बरतते और इसका अच्छा असर पड़ता है। आप सोचते हैं कि आपके पीछे कोई तो ऐसा है जो आपको याद करता है, आपकी सलामती की दुआएं करता है, और ये अच्छी बात है। इससे आदमी का हौसला बढ़ता है। मैं लिबास तब्दील करके उसी वक्त बिस्तर में जा घुसा। हैदर बहुत पूछता रहा कि मैं चाय पी लूँ, कहवा पसंद हो तो वो बना दे, मगर मैंने उसे टाल दिया। मुझे तन्हाई की ज़रूरत थी, ऐसी तन्हाई जो मुझ पर माजी और मुस्तकबिल के सारे राज अयां कर दे। मैं बिस्तर पर लेटकर बहुत देर तक सूरत हाल की इस नई डगर पर गौर करता रहा, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सतनाजा साहब का रवैया मेरे लिए बदस्तूर हैरत अंगेज था। उनको समझ लेना किसी के बस की बात नहीं थी। मैं न उनके माजी से वाकिफ था न हाल से, मगर जो कुछ वो कर रहे थे वो बड़ा ही परेशान कुन था। अगला पूरा दिन मैंने इसी तरह बिस्तर में लेटे लेटे गुजार दिया। हैदर सारा दिन मेरी खिदमत में लगा रहा। मेरी हालत यह हो गई थी कि मैं किसी को फ़ोन भी न कर सका। यूं बेहिसो हरकत होकर बिस्तर पर लेटा रहा जैसे ज़िंदगी साकिन हो गई हो। मैं सांस भी लेता था तो उस पर दोहरी धार के खंजर का शुबा होता था। पिछली रात का हौलनाक मंजर बार बार मेरे जहन में उभरता था। पता नहीं वो कौन लोग थे, क्या करने जा रहे थे, मगर उनकी लाशें ही वहाँ रह गई थीं और वो भी इस तरह कि उनकी शनाख्त ही बदल गई थी। अगले दिन सुबह सवेरे हैदर अखबार लेकर आया। वो उसके पहले ही सफ़े पर गुम था। बोला, हद हो गई सरदार साहब, ये देखें, ये खबर पढ़ें। ये कहकर उसने अखबार मेरे सामने डाल दिया। ठंडी रख का किस्सा बिला आखिर छप गया था। पिछली रात तो उन्हें खबर भी ना हो सकी होगी, मगर अब गुलाम जिलानी और असलम आबी की मस्तशुदा लाशें मेरे सामने थीं। एक तरफ लोधी मरा पड़ा था, दोनों सिपाही भी बेहोश थे। सबकी तस्वीरें छपी थीं और सारे का सारा किस्सा ठंडी रख से ताल्लुक़ रखता था। अखबारात ने लिखा था कि कल रात फिरोजवाला के करीब ठंडी रख में 4 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। मालूम यह हुआ कि उनमें से एक का नाम गुलाम जिलानी था और दूसरे का नाम असलम आबी। गुलाम जिलानी वो मफरूर मुजरिम था जो फांसी की कोठरी से फरार हो गया था। पुलिस को एक अरसे से उसकी तलाश थी, मगर वह ऐसा यार मुजरिम था कि कई बार उनके हाथ आकर भी फरार हो गया। पिछले दिनों पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, मगर वो फिर भाग निकलने में कामयाब हो गया। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम मुकर्रर कर रखा था। परसों रात फिरोजवाला के थानेदार अकरम लोधी गश्त पार्टी के साथ ठंडी रख के करीब से गुजर रहे थे कि उन्होंने डाकुओं को ललकारा, जिस पर उनके दरमियान फायरिंग हुई, जिससे 4 डाकू हलाक हो गए। अकरम लोधी भी इस मुकाबले में शहीद हो गए। उनके 2 सिपाही जख्मों से निढाल होकर बेहोश हो गए। गुलाम जिलानी की जेब से एक रुक्का मिला है जो उसे अलिया गरारी ने लिखा था। मालूम यह होता है कि वो कोई मंसूबा बनाकर किसी जगह डाका डालने जा रहे थे कि पुलिस ने उनको नरगे में ले लिया। दूसरा आदमी असलम आबी था। दूसरे 2 डाकुओं का पता नहीं चल सका। पुलिस उनके बारे में तफ्तीश कर रही है। जिलानी और आबी के चेहरे इस हद तक मस्क हो चुके थे कि उन्हें पहचान लेना मुश्किल था, मगर इस रुक्के की बिना पर यह साबित होता है कि वो गुलाम जिलानी ही था। हैरत मुझे यह थी कि सारी कहानी में सतनाजा साहब का जिक्र कहीं नहीं आया था। पुलिस अफसरों ने अकरम लोधी की बेवा को 50,000 रुपये का इनाम देने का फैसला किया था कि अकरम लोधी उसका हर तरह से हकदार था।
اس کا مطلب یہ تھا کہ ستناجہ صاحب نے جان بوجھ کر اس قصے سے اپنا نام حذف کروا لیا تھا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ غلام جیلانی اور اسلم بھی اب ہر لحاظ سے مردہ تصور کیے جائیں گے۔ اب پھر کہیں دوبارہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا، سارے پولیس ریکارڈ پر اب قلم پھیر دیا جائے گا، کسی بھی مقام پر ان دونوں کو زندوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ گویا میں اس روز نیا جنم لے رہا تھا۔ اب میرا نام سردار کریم نواز ہو چکا تھا اور اسی نام کی تختی میری کوٹھی پر لگی تھی۔ اب غلام جیلانی سے میرا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ مگر کیسا ممکن تھا؟ میں زندہ تھا، میرا ماحول وہی تھا، میری ماں بھی زندہ تھی جس نے مجھے جنم دیا تھا، وہ معاشرہ بھی اپنی تمام تر علائشوں کے باوجود زندہ تھا جس نے مجھے پالا تھا۔ پھر وہ یہ کیسے سمجھ لیں گے، کیسے برداشت کر لیں گے کہ یہ شخص جو اب سردار کریم نواز کہلانے لگا تھا وہی چہرہ لے کر پھر ان کے سامنے پھرتا ہے جس کو وہ مردہ سمجھ رہے ہیں۔ اخبار میں نے الگ ڈال دیا۔ ابھی ستناجہ صاحب کی جیپ میرے پاس ہی تھی۔ بیچ میں اتنا وقت گزر گیا تھا مگر انہوں نے مجھے ابھی تک فون نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک گاڑی بھی نہیں منگوائی تھی۔ اس بات کا ذکر انہوں نے بڑے صاحب سے بھی ضرور کیا ہوگا۔ عین ممکن ہے میری اصل شناخت مٹا دینے کا مشورہ بڑے صاحب نے ہی دیا ہو، مگر وہ مجھے کس نسخے میں استعمال کرنا چاہتے تھے؟ آخر مجھ سے میرا ماضی چھین کر انہیں کیا مل سکتا تھا؟ ڈھلو صاحب بھی مجھ سے مل لیتے تو بات کھل کر سامنے آ جاتی۔ 9 بجے تک میں لباس تبدیل کر کے باہر لان میں جا بیٹھا۔ کوٹھی کے خالی خالی کمرے مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ حیدر بڑی جی جان سے میری خدمت میں لگا رہتا تھا۔ میرے بوٹ بھی اس نے چمکا دیے تھے اور لباس بھی اس نے مجھے بے داغ پہنوا دیا تھا۔ وہ پوچھتا ہی رہا کہ میرے کندھے پر زخم کیسا آیا ہے، مگر میں نے اسے ٹال دیا۔ اس کی باتوں سے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے، مگر کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب وہ اطمینان سے ساری بات کہہ سکے جو اس کے ذہن میں افراتفری مچا رہی ہے۔ تھا وہ بہت ہی سادہ لو آدمی۔ اب وہ خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے وقف کر چکا تھا، مگر میرے اپنے جھمیلے اتنے زیادہ تھے کہ میں اس کو سامنے بٹھا کر اس کے وجود کو نہ کھول سکا۔ میں نے سوچا کہ آج رات اس سے عالیہ کے بارے میں وہ سب کچھ پوچھ لوں گا جو اسے معلوم ہے۔ کوئی 9:15 بجے اچانک گیٹ پر ایک گاڑی آن ٹھہری۔ لان سے گیٹ کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ کار کا دروازہ کھلا تو معلوم ہوا کہ سامنے ستناجہ صاحب کھڑے ہیں۔ حیدر نے دوڑ کر گیٹ کھولا تو وہ کار کو وہیں چھوڑ کر اندر آ گئے۔ وہ اس وقت وردی میں نہیں تھے۔ میں ان سے اٹھ کر بڑے اتفاق سے ملا۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر چھوٹتے ہی بولے، آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ جی ہاں، یہ میرے سامنے ہی رکھا ہے۔ آپ کے کارنامے کی تفصیل میں نے پڑھ لی ہے۔ میرا نہیں، یہ آپ کا کارنامہ تھا۔ اصل میں تو مجھے آپ ہی کے لیے سب کچھ کرنا پڑا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ستناجہ صاحب کہ آپ نے میری عمر بڑھا دی۔ یہ بہت ضروری تھا سردار صاحب۔ بڑے صاحب کی مجھ کو یہی ہدایت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو ہر الزام سے محفوظ کر دوں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ ان کی مصلحتیں وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے تو حکم کی تعمیل کرنی تھی، سو میں نے کر دی۔ کسی نے بھی انہیں نہیں پہچانا؟ نہیں، کوئی بھی ان کا وارث پیدا نہیں ہوا۔ ویسے بھی غلام جیلانی کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ میں آج آپ کو ایک خاص کام پر بھیج رہا ہوں۔ اگر آپ تیار ہو تو میں کہوں آپ حکم کریں۔ اب تو آپ کے سوا مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے سردار صاحب، ہم دراصل یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں انہیں ہم اس سازش سے پہلے ہی ختم کر دیں۔ بڑا نیک کام ہوگا یہ، مگر یہ ہوگا کس طرح؟ اس حسین لانگاہی کا ذکر سنا تھا آپ نے؟ جی ہاں، مستان شاہ بتا رہا تھا۔ اصل میں ان کا سرغنہ وہی ہے۔ میں نے اپنے طور پر تفتیش کی ہے۔ کوناری، جنجوا اور سعید الدین اس کے ساتھ ہیں۔ ان کو ہم نے چھوڑا تو معلوم ہوا کہ کل شام وہ سیدھے حسنین لانگاہی کے پاس جا پہنچے تھے۔ اچھا، تو پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک تو ہمیں ان لوگوں کی خفیہ بات چیت کا ریکارڈ چاہیے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ ایک انتہائی طاقتور ٹیپ ریکارڈر میں آپ کو دے دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ جیسے بھی ممکن ہو آپ حسنین کو بے بس کر دیں۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ آپ کسی نہ کسی طرح اس کی دونوں بیٹیوں کو اغوا کر لائیں۔ وہ خود ہاتھ جوڑتا ہوا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ کام آپ کسی پولیس والے کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، مگر ان کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا اور میں بھی انہی کی طرح کام کروں گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہو سکے تو آپ اس کی کسی بیٹی سے دوستی کر لیں۔ ایسا نہ ہو تو ہم کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہی ہوگا کہ حسنین بھول ہی جائے گا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اس کی ساری سیاست دھری رہ جائے گی۔ مگر یہ اچھی بات تو نہیں ہوگی، بڑی کمینی حرکت ہوگی یہ۔ مگر یہ حرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ دشمن کو ایسی جگہ مارنا چاہیے جہاں اسے پانی بھی نہ ملے۔ ویسے تو میں آپ کا ہاتھ بندھا غلام ہوں ستناجہ صاحب، مگر سوچ لیں آپ بدنام ہو سکتے ہیں۔ وہ بہت وائویلا مچائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہوگی کہ اس میں ہمارا کوئی دخل ہے۔ لڑکیاں بالغ ہیں اور کچھ ہاتھ پیر بھی مارتی رہتی ہیں۔ کالج میں پڑھ رہی ہیں، ایک FA میں ہے اور دوسری BA میں۔ کس کالج میں پڑھتی ہیں؟ گجرات جاتی ہیں روز۔ کار ان کے پاس موجود ہے۔ ایک کا نام ریحانہ ہے اور دوسری کا جمیلہ۔
یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے تو آپ یہ کام خود کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں حضور، کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ یہ کام آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ بڑے صاحب کو اس بارے میں علم ہے؟ نہیں، یہ کام کر کے میں انہیں بتا دوں گا، پھر حسین لانگاہی خود ہاتھ جوڑتا ہوا آئے گا، پھر اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ہم اسے اپنا احسان مند بنا لیں گے کہ ہماری پولیس نے کیسا شاندار کارنامہ سر انجام دیا کہ لڑکیاں برآمد کروا لی۔ گویا مجھے اس معاملے میں براہ راست ان لڑکیوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں نہیں ڈالنا چاہیے؟ ضرور ڈالیں، وہ آپ کو کہاں پہچان سکیں گی؟ جب وہ برآمد ہو جائیں تو ہم کسی کو بھی ان کے سلسلے میں جیل بھجوا سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیں۔ نہیں سردار صاحب، اس میں سوچنا کیا ہے؟ بس بسم اللہ کریں۔ اس کا اصل فائدہ کسے اور کیسے ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم حسنین پر احسان دھر کر اسے اپنا ممنون بنا کر اس کی پارٹی سے اسے الگ کر سکتے ہیں۔ جب اس کی مغویہ بیٹیاں اسے مل جائیں گی تو وہ بڑے صاحب کا ہی نام جپے گا۔ بڑے صاحب نے اسے بڑے لالچ دیے ہیں، مگر وہ ابھی تک انہی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ پھر تو وہ بہت معقول آدمی ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، بڑے صاحب نے آپ کے لیے کاروبار بھی تجویز کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں کوئی کاروبار بھی کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، وہ آپ کو امپورٹ لائسنس دلوانا چاہتے ہیں۔ جاپان سے آپ کوئی بھی چیز امپورٹ کریں اور آرام سے زندگی گزاریں۔ امپورٹ لائسنس؟ نہیں ستناجا صاحب، مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تجربے پر لعنت بھیجیں۔ آپ یہ کام کرائیں، پھر میں آپ کو لائسنس لے دوں گا۔ بڑے صاحب کے ایک اشارے کی ضرورت ہے بس۔ یہ کام مجھے کب کرنا ہوگا؟ بس آج ہی ادھر سے نکل جائیں، باقی باتیں آپ خود سوچ لیں۔ بس اس سارے معاملے میں ہمارا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ میں آج دوپہر کو یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اتنے میں حیدر چائے لے کر آ گیا۔ ستناجا صاحب نے اس سے چائے لے کر میز پر رکھی تو ان کا ارادہ دیکھ کر میں نے حیدر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ لان سے نکلا، ستناجا صاحب بولے، آپ میری یہ کار ساتھ لے جائیں، سارے کاغذات اندر موجود ہیں۔ لڑکیوں سے بڑے رکھ رکھاؤ سے بات کریں۔ میں اس کام کے لیے آپ کو 6 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس میں 2 پستول اور 10,000 روپیہ بھی موجود ہے، کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنا بریف کیس انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ لڑکیوں میں سے ایک کا نام ریحانہ اور دوسری کا نام جمیلہ بتایا ہے نا آپ نے؟ جی ہاں، یہی نام ہے ان کے۔ حسنین کو پوری طرح بے بس کر دیں سردار صاحب، ہم یہی چاہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ستناجا صاحب نے کار لان میں سے گزار کر کوٹھی کے سامنے کھڑی کر دی۔ ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی اس میں موجود تھا، وہ بھی انہوں نے مجھے دے دیا اور خود جیپ لے کر اسی وقت باہر چلے گئے۔ وہ باہر نکلے تو میرے ذہن میں ایک بار پھر شدید خلجان ابھرنے لگا۔ میں مجبور تھا کہ ان کے حکم کی پابندی کرتا۔ مجھے انہوں نے اسی طرح باندھ لیا تھا، میری اپنی کوئی مرضی نہیں رہ گئی تھی۔ اب تو انہیں غلام جیلانی کے ٹھکانے کا بھی علم تھا، وہ کسی بھی وقت میرے پاس آ سکتے تھے۔ فون نمبر بھی انہیں معلوم تھا، ان سے بچ کر میں کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میرا خیال ہے وہ کوٹھی بھی انہوں نے مجھے اسی لیے دلوا دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ہمہ وقت ان کے سامنے رہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ روپے پیسے کی مجھے کوئی کمی نہیں ہے، انہیں میرے کسی کام کا معاوضہ دینے کی بھی مجبوری نہیں تھی۔ گویا میں ایک طرح سے بلا تنخواہ ان کا ادنا سا ملازم ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ میں سمجھ رہا تھا، مگر میں کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ تان کر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا، ایسی جگہ سر چھپا لیتا جہاں سے وہ مجھے کوشش کے باوجود تلاش نہ کر سکتے، مگر میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی مجھے یہ امید تھی کہ میں کسی نہ کسی روز آسیہ کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی، اب وہ کسی جگہ بیٹھی میری منتظر ہوگی۔ اب بھی اسے یہی آس ہوگی کہ میں کسی نہ کسی راستے چلتا ہوا اس تک ضرور جا پہنچوں گا۔ اس کی آس، اس کی امید مجھ سے ہی وابستہ تھی، مگر کسی کو بھی وہ اپنا اتا پتہ بتا کر نہیں گئی تھی۔ دوپہر تک میں نے رخت سفر باندھا اور حیدر کو خرچ کے لیے 500 روپے دے کر میں نے گاڑی کا رخ وزیر آباد کی طرف موڑ دیا۔ مجھے ستناجا صاحب کی وجہ سے اب ایک نیا مگر بڑا ہی پریشان کن مرحلہ درپیش تھا، جس کو میں انتہائی مجبوری میں سر انجام دینے نکلا تھا۔ پہلی بار اپنی زندگی بچانے کے لیے ایک ایسا گناہ کرنے جا رہا تھا میں، جس میں میرے ماتوبین کا قطعاً کوئی قصور نہیں تھا۔ وزیر آباد پہنچ کر حسنین لانگاہی کی کوٹھی میں نے اچھی طرح دیکھ لی۔ وہ نظام آباد اور وزیر آباد کے درمیان مشرقی سمت میں واقع تھی۔ اس کے دائیں بائیں ایک دوسرے سے ہٹ کر کچھ اور کوٹھیاں بھی تھیں، البتہ درمیان میں کئی پلاٹ ابھی خالی پڑے تھے، عقبی حصہ بھی آباد نہیں تھا، ان کے عقب میں ہرے بھرے کھیت پھیلے تھے۔ کوٹھی کو اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد میں نے وہ رات اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹے سے ہوٹل میں گزار دی۔ میرا دل اس واردات کے لیے قطعاً آمادہ نہیں تھا۔ ضمیر کی آواز مجھے بار بار ملامت کرتی تھی، مگر ان کا حکم ہی ایسا تھا کہ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے دن میں صبح سویرے اٹھ کر حسنین کی کوٹھی کی طرف چل دیا۔ اس وقت صبح کے 7:30 بج چکے تھے۔ کار میں نے سڑک سے اتار کر عقبی راستے کے چوک میں کھڑی کر دی اور خود میں اس میں سے اتر کر حسنین کی کوٹھی کی طرف چل دیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کوئی 7:15 بجے کوٹھی کے گیٹ میں سے ایک سرخ رنگ کی کار نکلی۔ اس میں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں، ایک اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئے تھی اور دوسری اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔
ان دونوں کو دیکھ کر میں جھینپ سا گیا۔ دونوں بڑی ہی شوخ و شنگ نظر آتی تھیں۔ کوئی ڈرائیور بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ستناجا صاحب ٹھیک کہتے تھے، وہ بہت آزاد طبیعت کی لڑکیاں تھیں اور کار بھی خود ہی ڈرائیو کرتی تھیں۔ ان سے نبٹ لینا شاید میرے بس میں نہیں تھا۔ شکل و صورت کی بھی وہ اچھی تھیں، مگر میں انہیں حسین ہرگز نہیں کہوں گا۔ بس گوارا سی شکل تھی ان کی، مگر ان کا بناؤ سنگھار انہیں سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا۔ کار بسوں کے اڈے کی بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے نکلی تو میں بھی کچھ فاصلہ دے کر ان کے پیچھے چل دیا۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ گجرات تھا ہی کتنا دور، 10 میل کا فاصلہ کار کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پلکھو کا پل گزرا تو وہ چناب کے پل پر جا چڑھی۔ وہاں سے آگے نکلی تو ریلوے کا پھاٹک پار کر کے وہ دیکھتے ہی دیکھتے گجرات کی حدود میں داخل ہو گئیں۔ میں درمیان میں 2 گاڑیوں کا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی کار میرے تعاقب میں چلی آ رہی ہے۔ عقب نما کار کو میں اپنے پیچھے دیکھ کر چونک سا گیا۔ وہ دودھیا رنگ کی ٹویوٹا گاڑی تھی۔ اس کے ڈرائیور کو میں نہیں جانتا تھا اور ابھی میں صرف اسے دیکھ ہی سکا تھا۔ درمیان میں چلنے والی بس دائیں ہاتھ سے آگے نکلی تو ایک اور کار نے اس کی جگہ لے لی، جس کی وجہ سے میں ابھی تک اس کار کے دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھ سکا۔ سرخ رنگ کی کار اس عرصے میں خاصی آگے نکل گئی تھی۔ میں نے اپنی رفتار یکدم تیز کر دی، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سفید کار اب بالکل میرے عقب میں چل رہی تھی۔ اس میں جو دوسرا آدمی بیٹھا تھا اسے بھی میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ ان کی کسی حرکت سے بھی مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ جان بوجھ کر وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ ان سے صرف نظر کرتے ہوئے میں سرخ کار کو نگاہ میں رکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ بالآخر لڑکیاں شہر میں داخل ہو کر بازار کی بھیڑ کو چیرتی ہوئی کالج تک جا پہنچی اور کار کو سیدھا گیٹ کے اندر لے گئیں۔ مگر جیسے ہی میں نے اپنا رخ بدلا تو میں نے دیکھا کہ سفید کار مجھ سے کچھ فاصلے پر آ ٹھہری تھی۔ دونوں آدمی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ سالے میرے ہی پیچھے لگے تھے۔ دونوں آدمی چہرے مہرے سے تو بہت ہی شریف نظر آتے تھے۔ پوری آستین کے سویٹر پہنے تھے اور قمیض شلوار میں ملبوس تھے۔ پہلے تو مجھے یہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حسنین لاگاہی نے ہی ان لڑکیوں کی حفاظت پر انہیں مامور کیا ہو، اور اب جو انہوں نے مجھے ان کے پیچھے کالج تک جاتے دیکھا تو وہ مجھے کوئی بڑا ہی مشتبہ آدمی سمجھ رہے تھے۔ مگر پھر مجھے خیال آیا کہ لڑکیوں نے سارا راستہ ایک بار بھی پیچھے موڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ سیدھی اپنے دھیان میں چلتی رہیں، تو مجھے اپنا پہلا خیال بدلنا پڑا۔ وہ لوگ اسی روز میرے پیچھے لگے تھے اور پتہ نہیں کہاں سے وہ میرا تعاقب کر رہے تھے۔ ان کو یوں دور سے دیکھ کر سمجھ لینا ناممکن تھا۔ میں نے کار کو موڑ کر اس کا رخ ذرا دیر کے لیے شہر کے مشرق کی طرف کر دیا اور مزے مزے سے اسے شہر سے باہر لے چلا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کی اصل نیت معلوم کر لوں، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ میرے پیچھے نہیں آئے۔ لیکن ابھی میں 4تھے میل پر پہنچا ہی تھا کہ وہ کار ایک دم دندناتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ میں سمجھا کہ وہ پیچھے سے میری کار کو ٹکر مار دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار اور زیادہ آہستہ کر کے اسے سڑک پر سے اتار لیا۔ گاڑی کے خانے سے میں نے پستول نکال لیا تھا۔ ایک ان میں ایسا تھا جس پر سائلنسر لگا تھا، اسے میں نے اٹھا کر ران کے نیچے دبا لیا، مگر وہ میرے پاس رکے نہیں۔ ہنستے ہوئے میرے قریب سے گزر کر آگے نکل گئے۔ ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ چند ہی لمحوں میں میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں کوئی 3 فرلنگ آگے بڑھا ہوں گا کہ میری کار کے ٹائر پھیلنے لگے۔ پچھلا پہیہ پنکچر ہو چکا تھا۔ میں نے کار روکی اور اتر کر پچھلا پہیہ دیکھنے لگا تو مجھے معلوم ہو کہ سڑک پر نوکیلی دھار والے 10-12 کیل بکھرے ہوئے تھے۔ وہ گوکھروں جیسے کیل تھے، کئی سمتوں سے ٹائر کو دبوچ لیتے تھے۔ میری کار کا ایک نہیں 2 پہیے پنکچر ہو چکے تھے اور ان میں سے ہوا خارج ہو چکی تھی۔ ان کیلوں کو میں نے سڑک پر سے ایک ایک کر کے اٹھا لیا۔ کوئی 2 درجن کیل وہاں بکھیر دیے گئے تھے اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ انہیں کسی نے جان بوجھ کر وہاں ڈال دیا ہے تاکہ میں درمیان میں ہی لٹک کر رہ جاؤں۔ حالانکہ اس کی کوئی منطقی وجہ نہیں تھی۔ سڑک دونوں طرف سے بالکل ویران نظر آتی تھی اور میری کار وہاں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایک ٹائر ہوتا تو میں اس کو تبدیل کر بھی سکتا تھا، مگر وہاں تو دونوں ہی ٹائر بیٹھ گئے تھے اور کار میرے لیے بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ سڑک پر سے میں نے وہ تمام کیل اٹھا کر کنارے پر ڈھیر کر دیے۔ اچانک ایک سوزوکی مجھے اپنی طرف آتی دکھائی تھی۔ وہ شہر جا رہی تھی۔ اسے ہاتھ دے کر میں نے ٹھہرا لیا تو ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی جی، خیر تو ہے؟ یار کیا کہوں، میری کار کے 2 ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں، کسی نے سڑک پر کیل بچھا دیے تھے، اب میں یہاں پریشان ہو رہا ہوں۔ یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہے، کیا کریں گے اب آپ؟ تم کچھ میری مدد کرو تو میں یہ ٹائر نکال کر گجرات لے جاتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، آؤ یاروں، یہ بڑی نیکی کا کام ہے، کچھ ان کی مدد کرو۔ اس نے سوزوکی میں بیٹھے 2 آدمیوں سے کہا اور وہ تینوں میرے ساتھ مل کر گاڑی کے ٹائر نکالنے لگے۔ یہ کام کوئی 20 منٹ میں ہو گیا۔ کار کے نیچے ہم نے کچھ اینٹیں رکھ دی اور پھر میں کار کا سارا سامان بریف کیس میں رکھ کر ان کے ساتھ سوزوکی میں جا بیٹھا۔ ٹائر میں نے اپنے سامنے رکھ لیے۔ شہر پہنچ کر میں نے وہ ٹائر مرمت کرائے اور پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کار کی طرف چل دیا۔ مگر جب میں وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری گاڑی جل کر راکھ ہو چکی تھی، یوں کہ اس کا پہچان لینا بھی مشکل تھا۔ یہ کیا ہو گیا باؤ جی، یہ آپ کی گاڑی ہے؟ ہاں، یہ میری ہی گاڑی ہے، مگر اسے آگ کس نے لگا دی؟ حیرت ہے، یہ تو کسی بھی کام کی نہیں رہی، اس کا تو کوئی پرزہ بھی سلامت نہیں ہے۔
ड्राइवर ने गाड़ी के चारों तरफ घूम कर कहा। उसकी हैरत इतनी थी और मेरा तो ये हाल हो गया था जैसे किसी ने मेरी गर्दन काट डाली हो। बिलाशुबा ये काम उन्हीं लोगों का था जो हंसते हुए मेरे करीब से गुजर गए थे, जो मेरे ताक़ुब में खुदा जाने कहाँ से लगे थे। वो गाड़ी रात भर होटल के बाहर खड़ी रही, मगर वहाँ उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मगर अब जो उन्हें मौका मिला तो वो अपना काम दिखा गए। गैज़ो गज़ब की कैसी कैफियत मुझ पर तारी होने लगी कि मेरा चेहरा देखकर ड्राइवर भी लरस गया। मुझसे कुछ कहे बगैर वो टैक्सी के अंदर जा बैठा। टायर अभी तक उसकी टिक्की में धरे थे, जिनको चढ़ा लेने की नौबत नहीं आई थी। सवाल ये था कि वो लोग कौन थे, क्या जिद थी उन्हें मुझसे। कार की उस हलाकत ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं तो सरेरा मारा गया था। कार के बगैर तो मैं किसी भी काम का नहीं रह गया था और वो लोग मुझे कहीं नजर नहीं आते थे। क्या उन्हें मेरे इरादों का इल्म हो गया था? क्या वो ये भी जानते थे कि मैं किस लिए उन लड़कियों के ताक़ुब में लगा हूँ? क्या कोई और आदमी भी इस रात से वाकिफ़ हो सकता है जो सतनाजा साहब के लबों से निकला और मेरे दिल में उतर गया? ये कैसे हो सकता है? मगर फिर भी उनका रवैया मुझे ये बताता था कि वो मुझे जानते थे, मेरे इरादों से वाकिफ़ भी थे। मगर कैसे? कार की फातिहा पढ़कर मैं टैक्सी में जा बैठा। चलो यार, मुझे शहर ले चलो, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती हो गई है। आप थाने में रिपोर्ट कर दें बाबूजी, ये तो आपके किसी दुश्मन का काम मालूम होता है। पता नहीं कौन था वो। बहरहाल अब शहर ही जाना पड़ेगा, मैंने मायूस होकर कहा। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। ड्राइवर ने गाड़ी का रुख मोड़ा और शहर की तरफ चल दिया। हैरत उसके चेहरे पर भी नजर आती थी और मैं तो अंदर से चुरमुर होकर रह गया था। मेरे सारे मंसूबे पर पानी फिर रहा था। मैं सतनाजा साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी लाखों की गाड़ी मैंने बर्बाद कर दी थी और मेरे जिम्मे जो काम उन्होंने लगाया था वो भी बीच में अटक कर रह गया था। कार के बगैर उनका ताक़ुब मैं कैसे कर सकता था? उनसे तो रास्ते में ही बात हो सकती थी, मगर वो मौका भी मेरे हाथ से निकल गया था। एक तैश था जो मुझे सर से पांव तक जलाता चला जा रहा था। आदमी की बेबसी तो जब ही देखनी चाहिए जब उससे कोई उसका वसीला सफ़र व ज़फ़र ही छीन ले।